रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बना अल्हिमना रुश्दना वअइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। आमीन या रब्बल आलमीन। या मुअल्लिमा इब्राहीम अल्लिमना, या मुफ़ह्हिम सुलैमान फ़ह्हिमना, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बना ज़िदना इल्मा। मुअज़्ज़ज़ सामियात और राह हक़ के बेहतरीन साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौत पर टॉपिक पे हम रोशनी डाल रहे थे पिछले 2 हफ्तों से। 2 टॉपिक्स जो है, इन 2 टॉपिक्स पर रोशनी डाले बगैर हमारा ये उन्वान नामुकम्मल होगा, तो इसीलिए इस पर भी इंशाल्लाह हम ज़रूर बात करेंगे ताकि मौत का जो कंप्लीट हमारे सामने एक आ जाए कि इस्लाम आखिर इस रिलेटेड क्या अहकाम देता है, क्या रोशनी डालता है, क्या बातें हमें बताता है। हम जिंदा है तो हम इसको ज़िंदगी कहते हैं, असल में ये मौत है, और जिसे हम मौत कहते हैं असल में वो ज़िंदगी है। अल्लाह करे कि हमें ये बात समझ में आ जाए जब तक सांसें बाकी है। दुनिया में आकर जैसे माँ के पेट में बच्चा वापस नहीं जा सकता, इसी तरह उस जहां में जाने के बाद इस जहां में वापस आना नामुमकिन है। और दुनिया में जितनी भी चीज़ें जिसे ज़ी नफ्स कहा जाता है, मतलब जिसमें जान है, उन सब को मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। और वो नफ्स में पेड़ पौधे भी आते हैं, जानवर भी आते हैं, यहाँ तक कि सुबह उसको भी नफ्स कहा है। असुबहु तनाफस, मतलब सुबह को भी मरना है, रात को भी मरना है, टाइम को भी मरना है, इंसान को भी मरना है, चरिंद परिंद को भी मरना है, पेड़ पौधे को भी मरना है। जिनके अंदर नफ्स है उन सबको मरना है। जिंदा रहने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कोई और नहीं है। दुनिया के जितने भी जायके हैं उसको हम चख कर मज़ा बता सकते हैं कि ये कड़वा है, मीठा है, लेकिन जो इंसान मरता है ना, तो मरने वाला अपनी मौत का मज़ा जो उसने चखा है वो लोगों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। ये तो हतमी बात है, कोई भी ये नहीं बता सकता कि मैंने किस किस्म की मौत को चखा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने माँ के पेट में चौथे माह में रूह फूंक दी जाती है। फिर उस रूह को दुनिया में आने के बाद वक्त और इख्तियार दोनों दिया जाता है ताकि इसे आजमाएं कि ये जन्नत वाले काम करेगा या जहन्नम वाले काम करेगा। सूरे मुल्क में अल्लाह इरशाद फरमाते हैं, खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यानी अल्लाह ताला हमें दुनिया में भेजने का मकसद है अहसन अमल करें, अहसन अमल की कोशिश में हम लगे रहें। इससे पता क्या चल रहा है, नेकियों के बारे में हम हरीस होना और नेकी का मौका आते की झपट लेने का जज्बा, इस आयत में अगर हम गौर व फिक्र करें तो हमें समझ आता है। जहाँ जहाँ नेकियों का मौका मिले उसको झपट ले, नेकियों के हरीस बने। अल्लाह हमें नेकियों का हरीस बना दे, नेकियों के मौके जहाँ जहाँ आते उसको झपट लेने वाला बनाए। ये जज्बा अल्लाह हमारे अंदर पैदा करे, आमीन। है ये जज्बा हमारे अंदर, लेकिन इस जज्बे को ठंडा करती है 4 चीज़ें: दुनिया, दुनिया वाले, नफ्स और शैतान। इनके बहकावे के वजह से हम नेकियों में जो लपक होना चाहिए, हमें नेकियों को हासिल करने की जो जुस्तजू होनी चाहिए, वो ठंडी होने लगती है। जैसे जैसे ठंडी होने लगती है, एक मोमिन क्या करता है, फिर उसको जगाता है, उसको भड़काता है, फिर नेकियों की तरफ आगे बढ़ता चला जाता है। कैसे होना चाहिए? जितना लोग हमें गुनाहों की तरफ खींचते हैं ताकत लगा के, उससे कई ज़्यादा ताकत लगा के हमें नेकियों की तरफ अपने आप को ढकेलना है। शैतान ने अल्लाह से कसम खाकर कहा, जब तक रूहें जिस्म में है मैं इंसानों को बहकाता रहूँगा। यानी हमारी रूह निकलने का जो वक्त होता है, उस वक्त तक शैतान ने कसम खाई है कि मैं बहकाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। फिर अल्लाह ने भी कसम खाई अपनी इज़्ज़त की। अल्लाह ने कहा, मैं अपने बंदों को बख्शता रहूँगा जब तक मेरे बंदे इस्तग़फ़ार करते रहते हैं।
تو ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ بخشش کا اسلامی کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم سب دنیا کی زندگی میں اصل کرنا کیا ہے؟ ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اور یہ ساری چیزوں کے بیچ ہمیں رکھا ہے اور ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو بچا کر اپنی بخشش کروانا۔ مین موٹو وہی ہے نا دنیا میں بھیجا جانے کا، اپنے آپ کو بخشوا لو دنیا میں اچھے کام کر کے۔ تو بخشوانا ہی ہمارا کانسیپٹ ہے، کیونکہ جنت میں تھے ہم، وہاں سے شیطان نے بہکا کے نکلوا دیا۔ اب ہمارا موٹو کیا ہے دنیا میں آ جانے کے بعد؟ جب جب اللہ کے احکام آئے، احکام پر عمل کرنا، عمل کر کے اپنی بخشش کروا کے پھر واپس جو ہمارا اوریجن ہے جنت چلے جانا۔ تو دنیا کی زندگی ایک مومن اسی طریقے سے گزارتا ہے۔ یہ مشکلات آتی رہتی ہے، لڑتے رہنا پڑے گا اس کو، لڑتے 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 وہ اپنے آپ کی بخشش کرواتا رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اسے معاف کرتے رہتے ہیں، پھر یہ اسی سلسلے میں پھر وہ جنت کا مستحق ہو جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم سب اسی جد و جہد میں لگے رہیں تاحیات۔ اور ایک پنچنگ بیلون ہوتا ہے پلاسٹک والا، تو اس کو جتنا بھی پنچ کرو وہ واپس سیدھا کھڑے ہو جاتا ہے۔ مومن کی حالت ایسی ہوتی ہے، مومن کو پنچز لگتے رہتے ہیں دنیا کی طرف سے، دنیا والوں کی طرف سے، نفس کی طرف سے، شیطان کی طرف سے کہ بھٹکو بھٹکو بھٹکو، لیکن ہمیں واپس سیدھے کھڑے ہونا ہے۔ تو بھٹکنے کی پنچز ہوتے رہیں گے اور یہ موت تک ہوتے رہیں گے۔ ہم اس کو اللہ کو بلیم نہیں کر سکتے کہ میں بہت ڈسٹریکشنز بہت تھے اللہ تعالیٰ اس لیے میں نہیں آ سکی نیک راستے پہ، تو ہماری کوئی بھی ریزن قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا یہ پنچز تمہیں لگتے رہیں گے بھٹکنے کے، لیکن تمہیں واپس آ جانا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں ریپینٹ، واپس آنا، پلٹ آنا۔ جب جب گناہ میں گر گئے فوراً اٹھ جانا، فوراً آ جانا۔ جیسے نالی میں گرنے کے بعد انسان نالی میں پڑا تو نہیں رہتا نا، اڑ جاتا ہے فوراً۔ تو اس طریقے سے گناہ ہو گئے تو فوراً ریپینٹ کرو، سنسیئر ریپینٹ کرو، پلٹ آؤ اللہ کی طرف۔ تو اپنی زندگی میں بخشش کروانا، زندگی کے بعد کے لیے بھی بخشش کروانا جو ہے ہر انڈیویجول پہ یہ ذمہ داری ہے۔ ہمارے لیے کوئی بخشش دوسرا نہیں کر سکتا، نہ زندگی میں نہ زندگی کے بعد۔ یعنی پلٹنا، بخشش کروانا یہ ہم میں سے ہر ایک کی ریسپانسبلٹی ہے۔ کسی کو یہ ذمہ داری نہیں دے سکتے، نہ ماں باپ کو دے سکتے، نہ بچوں کو دے سکتے کہ میری بخشش کرواؤ، نہ شوہر کو دے سکتے، نہ بیوی کو دے سکتے، نہ خاندان کو، کسی کو بھی ہم یہ ریسپانسبلٹی نہیں دے سکتے۔ بہت سارے لوگ بخشش کا غلط کانسیپٹ سے زندگی گزار رہے، ہم سمجھ رہے کہ ہمارے بعد بچے بخشش کروا دیں گے یا فلاں کروا دیں گے، فلاں کروا دیں گے۔ بخشش، ہماری بخشش ہمیں خود کروانا ہے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، دونوں جہانوں میں بخشش کا سبب ہم خود بنیں گے۔ اپنی بخشش کا سبب ہمیں خود بننا ہے، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ کی پکڑ سے ہمیں خود اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس کا ذکر قرآن میں بہت دفعہ مختلف جگہوں پہ اللہ نے ذکر کیا ہے۔ بڑی بات ہے نا، دنیا میں بھی بخشش ہونا، آخرت میں بھی بخشش ہونا، اور بخشش ہی کے کانسیپٹ کو دے کر اللہ نے دنیا میں چھوڑا کہ جب جب تمہارے پاس میرے احکام آئے اس پر عمل کرو، میں تمہیں معاف کروں گا، پھر واپس جنت میں آ جاؤ۔ سورہ نور آیت 31 میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ کامیاب ہونے کے لیے، کامیابی تو ہم چاہتے ہیں نا، دنیا میں بھی ہم چاہتے کامیاب ہو، آخرت میں بھی چاہ رہے کامیاب ہو۔ کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نور کے آیت 31 میں کیا بتایا؟ پلٹو میری طرف، تم میرے طرف پلٹو گے، تم میرے طرف واپس آؤ گے تو یہ پلٹنا تمہیں کامیابی دے گا۔ سورس ہے کامیابی کا اللہ کی طرف پلٹنا۔ اس آیت سے ہمیں واضح پتہ چل رہی ہے، ریپینٹ کرو، پلٹو۔ سورہ حجرات آیت 11 میں اللہ بتا رہے وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو توبہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ اللہ نے ریپینٹ کرنے کو، اپنی طرف پلٹنے کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ جو میری طرف نہیں پلٹے گا وہی ظالم ہے۔ ظالم قرار دیا اس کو جو میری طرف نہیں پلٹتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ کتنا چاہ رہے کہ بندے اللہ کی طرف پلٹے۔ تصور لے کے آئے دماغ میں
اللہ تعالیٰ کتنا چاہ رہے کہ میرے بندے میری طرف پلٹے. اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے کہ مجھے راضی رکھو، تمہیں میں دنیا میں بھی بہترین زندگی دوں گا، تمہیں آخرت میں بھی بہترین زندگی دوں گا. اللہ تعالیٰ راضی رکھو ایسا نہیں ہے جیسے ہم دنیا والوں کی ہوتی ہے نا، بعض لوگوں کی ہوتی ہے سوچ کہ مجھے راضی رکھو، مجھے ہمیشہ خوش رکھو، اور ان کو خوش کرنا، ان کو راضی رکھنا، اس میں انصاف نہیں ہوتا، عدل نہیں ہوتا. جو کہتا ہے نا مجھے راضی رکھو، مجھے خوش رکھو ہمیشہ، مجھے ناراض نہیں کرنا، اس میں عدل نہیں ہوتا. بات سمجھ آ رہی؟ انصاف نہیں ہوتا. سامنے والے کو دکھ ہو رہا تو ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے راضی رکھو. سامنے والے کو تکلیف ہو رہی تو ہونے دو، سامنے والے کا حق مارا جا رہا ہے تو مارا جانے دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میں خوش رہوں. یہ ہماری سوچ ہوتی ہے انسانوں کی، نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ جو کہہ رہا ہے نا مجھے راضی رکھو، انصاف پر مبنی بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کون سی چیز کرنے سے انسانیت سکون سے چلے گی، ہے نا. اللہ نے جو پیٹرن دیا ہے زندگی گزارنے کا، وہ دنیا میں ایک دوسرے کو جینے لائق بنانے کے قابل ہے، عدل پر مبنی ہے. تو ہمیں اللہ کہہ رہا ہے جو مجھے راضی رکھو، اس میں سراسر عدل چھپا ہوا ہے. لوگ جو کہتے ہیں نا مجھے راضی رکھو، اس میں سراسر ناانصافی چھپی ہوئی ہے، ظلم چھپا ہوا ہے، حق تلفی چھپی ہوئی ہے. مانتے کہ نہیں مانتے یہ بات؟ ایسے جاہلوں سے سب کو سابقہ پڑی رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ رحم کرے. تو ہماری ٹاپک کیا ہے؟ بخشش کی ترغیب دلائی ہے اللہ رب العزت نے، تم اپنے آپ کو بخشوا لو. ساری احادیث جو میں اب پڑھوں گی اور آیتیں جو میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گی، اس میں ذرا یہ دیکھیں کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن چھوڑا ہے کہ دوسرے تمہارا یہ کام کریں. ان آیتوں میں، ان احادیثوں میں اللہ تعالیٰ ترغیب کیا دے رہے؟ آپ اپنے آپ کو بخشواؤ، آپ اپنے آپ کے لیے فکر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والے سے ایسا خوش ہوتے ہیں جیسے صحرا میں کسی کا اونٹ کھو گیا، ڈیزرٹ کے بیچوں بیچ کسی کا اونٹ کھو گیا، مل نہیں رہا، ڈھونڈ کے تھک کر آ کر پھر لیٹ گیا وہاں پہ، تو اونٹ آگے اس کے بازو کھڑا ہوا ہے. اس کو اتنی خوشی کہ وہ خوشی میں کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب، یعنی الٹا کہہ دیتا ہے. لیکن اس کی جو خوشی ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ میرا بندہ جب آتا ہے میری طرف، میں اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہوں. اللہم انت عبدی وانا ربک، کیسا جملہ کہتا ہے، حالانکہ اس کو کہنا تھا اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب. تو اس کی خوشی کو اللہ بتا رہے کہ میں بندہ جو میری طرف آتا ہے بخشش مانگتا ہے اس انسان سے بھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. تو یہ ترغیب دلائی جا رہی نا، بخشش مانگو، پلٹو اللہ کی طرف. اور 99 قتل کرنے کے بعد بھی اللہ نے اس بندے کا گناہ معاف کیا، لیکن شرط کیا رکھی کہ وہ پلٹ رہا تھا، وہ اللہ کی طرف آ رہا تھا. ملک الموت آئے، فرشتے آئے روح نکالنے والے، ایک جنت کے اور جہنم کے، اور انہوں نے ماپا اس زمین کو کہ یہ جا رہا تھا جس طرف گناہوں سے بخشش کی طرف، توبہ کی طرف جا رہا تھا، وہ زمین کم تھی تو اس کی بخشش ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا بول رہے؟ میری طرف آؤ، پلٹو تو تمہیں میں بخش دوں گا. بخشش کی ترغیب کس طریقے سے دلائی جا رہی ہے اس پہ ہم ذرا غور کریں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہو جاتا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں. کتنی بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمان کی صفت چیک کریں یہاں پہ. اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یعنی تم معافی مانگ رہے، تم بخشش مانگ رہے، ایسا جیسے تم نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی معافی مانگ کر ہم ایریز کر دیتے ہیں گناہ کو. کتنا یہ اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم ہے. لوگ کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ رحمان کدھر ہے، رحمان کدھر ہے. یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رحمانیت کہ توبہ کر رہے تو اللہ تعالیٰ گناہ کو مٹا ہی دے رہا. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں گناہ بار بار ہو رہے، بار بار تم پلٹو، بار بار تم پلٹو، اللہ سے معافی مانگو. یہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے معاف کرنے کا وعدہ کیا. بار بار ہو رہے گناہ لیکن تم بار بار میری طرف پلٹو. مطلب مایوسی سے بچایا جا رہا ہے اس حدیث میں کہ تم مایوس مت ہونا، پلٹو، آ جاؤ، واپس آ جاؤ. ٹھیک ہے ابھی بھی آ جاؤ، کوئی مسئلہ نہیں، ابھی بھی آؤ، پھر آؤ. ہاں اب اس کو لے کے ہم گناہ کریں گے تو موت کب ہمارے سروں پہ لٹکی ہوئی ہمیں نہیں پتا. اور ہم جس ڈگر پر زندگی گزاریں گے نا اسی لحاظ سے موت آئے گی. ہم گناہ کر رہے اس آس میں
کہ بخشش بعد میں معافی مانگ لیں گے، استغفار کر لیں گے تو کیا پتہ بخشش کا موقع ہی نہ ملے، استغفار کرنے کا موقع ہی نہ ملے. ایسا ہوتا ہے کیونکہ زندگی جیسی گزارتے موت ویسی آتی. تو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے، ٹھیک ہے گناہ ہو گیا، تمہیں دنیا بھٹکا رہی ہے، ٹیمپٹ کر رہی ہے، دنیا والے بھٹکا رہے، شیطان بھٹکا رہا ہے، شیطان بن کر تمہارے اپنا نفس تمہیں للچا رہا ہے گناہوں کی طرف. ٹھیک ہے پلٹ آؤ، ہے یہ چیزوں میں تمہیں گھیر کے میں نے پیدا کیا ہے، ہو رہی گناہ، فوراً پلٹو، فوراً اللہ کی طرف معافی مانگ لو اللہ سے. ایک اور حدیث میں اللہ نے بتایا شرک کے علاوہ سارے گناہ اللہ تعالیٰ بخش دیں گا، لیکن تم نے شرک کیا تو شرک کی معافی نہیں ہے. اب یہ بھی حدیث لوگوں نے غلط انٹرپریٹ کر لیا، اب سارے گناہ کر لو، حرام کھا لو، سود میں مبتلا ہو جاؤ، زنا کرو، بڑے بڑے گناہ کرو، جھوٹ بولو، پھر اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا کیونکہ ہم تو شرک نہیں کر رہے. سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی، نفس کی یا لوگوں کی بات ماننا. تو ہم نے اللہ کو معبود کہاں بنایا؟ تو یہ تو آئے دن ہر گھر میں ہو رہا ہے نا، ہم سب وہی کر رہے، نفس کی بات سن رہے. تو ہم نے نفس کو معبود بنایا نا، تو شرک ہی تو کر رہے، لوگوں کی بات سن رہے، اللہ کی بات کو پیچھے ڈال کے تو ہم شرک ہی تو کر رہے. وہ تو شرک بھی صرف بت پوجا نہیں ہے یا درگاہوں پہ جانا نہیں ہے، شرک بات ماننا بھی ہے، کسی اور کی، اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بات ماننا بھی شرک ہے. تو شرک میں تو انوالو ہے نا، بہت وسیع معنی ہے اس میں. اگر آپ شرک کو کھولیں گے تو ایک دنیا چھپی ہوئی ہے اس میں. تو ہم تو شرک موٹا موٹا سمجھ رہے، درگاہوں پہ مندروں پہ جانا، یہ نہیں ہے. شرک یہ بھی ہے کہ آپ کسی اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بات مان رہے. ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے لیے تم لوگوں کو ناراض کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزت دے گا. اللہ کے لیے لوگوں کو ناراض کرے تو تمہیں اللہ تعالیٰ عزت دے گا، تمہیں بخش دے گا. لیکن لوگوں کے لیے اللہ کو ناراض کرتے ہو تو پھر اللہ تعالیٰ لوگوں کے حوالے کر دیتے، پھر لوگ تمہیں ذلیل کر دیں، تمہارے ساتھ جو کچھ چاہے کرے. تو لوگوں کو ناراض ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اللہ ناراض نہ ہو، یہ کانسیپٹ ہمارے ذہنوں میں ہونا چاہیے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کی ناراضگی برداشت نہیں ہے، تو مطلب یہ شرک نہیں ہے؟ سوچے، غور کرے. شرک اسی کو شرک کہتے ہیں نا، لوگ نہیں ناراض ہونا، لوگوں کے لیے ہم کچھ بھی کریں گے تو شرک ہی تو کر رہے نا. تو اس حدیث میں شرک کے علاوہ سب گناہوں کی معافی، تو سب سے بڑا یہی شرک ہو رہا ہے. کیسے معاف کریں گے پھر اللہ رب العزت؟ سورہ فرقان آیت 70 میں اللہ بتا رہے توبہ استغفار کرنے والوں کے گناہوں کو نیکیوں سے اللہ تعالیٰ بدلنے کا وعدہ کیا ہے. من تاب و آمن و عمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنا. یہ کتنا بڑا اللہ تعالیٰ کا رحمانیت کا صفت ہے. دیکھیے، تم معافی مانگو، اللہ کی طرف پلٹو، ومن تاب وعمل صالحا، تمہیں پلٹنا ہے، پھر نیکی کا کام شروع کر دینا ہے، بال کو اپنے کورٹ میں جانے نہیں دینا. یہ ہے، یعنی گناہ ہو گیا تو فوراً اٹھو اور ایسی جد و جہد کرو، نیک اعمال کرتے ہوئے واپس گناہ کی طرف مت پلٹو. یہ شرط ہے، اگر یہ پورا کریں گے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کریں گے، بخش دیں گے. 100 گناہ کر لیا، پھر توبہ کیا اور اصلاح کری، نیکیوں میں آگے بڑھ گئے، تو وہ 100 گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے. کتنی بڑی بات ہے نا. اللہ کرے کہ باتیں سمجھ آ جائے. یعنی اللہ تعالیٰ بخشش کروانے کے ذریعہ ہمیں کھول کے دے رہا ہے، ایسی بھی بخشش کروا لو، ایسی بھی کروا لو، ایسی بھی کروا لو. کتنے اللہ آپشن دے رہا ہے نا، کتنی ساری باتوں سے اللہ تعالیٰ بخشش کروانے کی طرف ہمیں ترغیب دے رہا ہے. دیکھیے، پلٹنا تو ہے، ہمیں پلٹنا ضروری ہے. اگر ہم پلٹیں گے نہیں تو ہماری بخشش نہیں ہوگی. اللہ تعالیٰ گناہوں سے ناراض ہوتے ہیں. سورہ غافر کی آیت نمبر 10 میں ہے نا، ان الذین کفروا ینادون لمقت اللہ اکبر من مقتکم انفسکم. جیسے جہنم میں جانے کے بعد اس کو اپنے آپ پہ غصہ آنے لگتا ہے، ہائے کیا میں نے کر دیا، نہیں کرنا تھا، میں گناہ نہیں کرنا تھا، غصہ آتا ہے اپنے آپ پر. تو اللہ تعالیٰ اس غصے کو مثال بنا کر ہمیں بتا رہے کہ جیسے تمہیں اس وقت غصہ آئے گا نا، ویسے تمہاری ہر گناہ پر مجھے غصہ آتا ہے دنیا میں. دوسری سورہ زمر کے آیت 7 میں بتا رہے وَلَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ. اللہ تعالیٰ راضی نہیں ہے تمہارے کفر پر، تمہارے انکار پر، تمہارے گناہوں پر. اللہ تعالیٰ تم سے راضی نہیں ہے. یعنی اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی ہمیں ان آیتوں سے پتہ چل رہی
لیکن اگر بندہ گناہوں کا اقرار کر دے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ایسا گناہ کر دیا، اور معافی مانگ لیے، اللہ کی طرف پلٹے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیمی کے دامن کھول کر ویلکم کر رہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ بخشش کے کانسیپٹ کے وجہ سے ہی ہم نے اس دنیا میں ہم نے کیا کیا خرافات بنا دیے نا۔ پیر مریدی کا کانسیپٹ کیا ہے؟ پیر مریدی کے کانسیپٹ کے پیچھے کیا ہے؟ پیر مریدی کے پیچھے کانسیپٹ ہے بخشش کروانا، اللہ تعالیٰ کو غفور الرحیم سمجھنا۔ ہاں بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، لیکن آپ گناہ کر کے اللہ کو غفور الرحیم ہی سمجھنا، یہ کانسیپٹ بھی کیا ہے؟ اپنی بخشش کروانے کے لیے ہے نا۔ ان سب کے پیچھے ہماری سوچ کیا ہے؟ بخشش ہو جائے گی۔ سفارش کا کانسیپٹ بھی جو ڈیولپ ہوا ہے کس وجہ سے؟ کہ اللہ بخشش کر دے گا، سفارش کے ذریعے ہم بخشے جائیں گے۔ مزاروں کے چکر کا ریزن بھی کیا ہے؟ بخشش کروا دیں گے۔ اچھا دعائیں مانگتے ہیں، اس کا ریزن بھی کیا ہے؟ اس کے پیچھے بھی کیا سوچ ہے؟ کہ بخشش ہو جائے گی۔ تسبیحات پڑھتے ہیں، ہم استغفر اللہ پڑھتے ہیں، اس کے پیچھے بھی کیا ہے؟ بخشش۔ بہت سارے اس میں خرافات ہے۔ پیر مریدی کا کانسیپٹ، اللہ تعالیٰ کو، اللہ کے پورے ناموں سے اللہ کو نہیں پہچاننا، صرف اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ عادل بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیسے چاہے گا کہ تو گناہ کر 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 کے موت تمہیں رحمانی دے دے، نیک بندوں والی موت کیسے دے دے؟ تو اللہ تعالیٰ کا انصاف پھر ڈگمگاتا ہے نا وہاں پر، نعوذ باللہ۔ یہ غفور الرحیم سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی غصے سے بے پرواہ ہو جانا، لاپرواہ ہو جانا، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بے پرواہ ہو جانا، اور مزاروں کی چکر، مزاروں سے وابستگی، یہ ساری خرافات جو ہے ان میں پڑھنے کا واحد ریزن کیا ہے؟ کیا کانسیپٹ کیا ہے؟ بخشش۔ لیکن بخشش کروائیں گے، وہ فلاں پیر بخشش کروا دے گا، اس کا دامن پکڑو، اس کا چلو پکڑو، اس سے سفارش کر لو، اس سے سفارش کرو، بخشش کا کانسیپٹ۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے ان ساری خرافات کی دھجیاں اڑاتے ہوئے اللہ نے کہا ہے، 2 جگہ اس میں ذکر ہے، سورہ بقرہ میں، پھر سورہ طٰہٰ میں، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، کوئی جان کسی جان کے کام نہیں آئے گی قیامت کے دن، یعنی کوئی انسان کسی کے کام نہیں آئے گا، کسی دوسرے انسان کے۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، سفارش بھی کام نہیں آئے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، کوئی آپ پیسے دے دے کے دلا کے اللہ سے چھوڑوا نہیں سکتے اپنے آپ کو۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی بھی قسم کی مدد کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ جو ہم یہ خرافات بنا کے رکھے ہیں نا، سفارش کی، پیر مریدی کے، اور مزاروں کے چکر کے، اللہ تعالیٰ کے غفور الرحیم ہونے کے غلط کانسیپٹ کو جو ہم نے لیا ہے، وہ سارے ختم۔ تم گناہ کر کر کے آؤ اللہ کے سامنے اور بخشش ہو جائے گی، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور مرنے کے بعد ہمارے بخشش کے کانسیپٹ کیا ہے؟ ہم سب کا یہ یقین ہے نا، مرنے کے بعد ہمارے اعمال کی ضرور پکڑ ہوگی، اس کو ہم سب مانتے ہیں، لیکن ہم نے اس سے بچنے کا اسلامی طریقہ چھوڑ کر ہم نے کیا کر دیا؟ یہ جو خرافات ہم نے مرنے کے بعد میت کے پیچھے رکھے ہوئے نا، قل کی رسم، سوم کی رسم، فاتحہ کی رسم، 7واں 10واں 11واں 20واں 40واں 50واں، قرآن خوانی، برسی، دعوتیں، پھول کی چادریں، مٹھائی بانٹو، یہ کرو وہ کرو، فلاں بلا بدتر، ان ساری جہالت کے پیچھے بھی کانسیپٹ کیا ہے؟ مرنے والے کی بخشش ہو جائے، یہی ہے نا۔ اس کے علاوہ کوئی اور کانسیپٹ ہے؟ مطلب اس نے جو زندگی گزاری ہے، یہ اس کو بخشش کروانے کی ضرورت ہے، کیونکہ اس کو چترول پڑنے والی ہے، پٹائی ہونے والی ہے، اسی لیے خل کروا دو، فاتحہ کروا دو، وسیلوں سے دعا کروا دو، 7ویں 10ویں سب میں کھانے دعوتیں۔ تو ان ساری خرافات کے پیچھے بھی کانسیپٹ کیا ہے؟ بخشوانا۔ تو بخشش ہونا، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہماری بخشش ہو۔ ہم میں سے کوئی بھی یہ سوچتا ہو کہ میں جنت میں نہیں جاؤں گی، یعنی جنت کی تو ہم سب کو خواہش ہے، اور اس کے پیچھے کانسیپٹ یہ ہے کہ بخشے جائیں گے تو ہی جنت میں جائیں گے ہم، یہ بھی کلیئر ہے ہمارے پاس۔ اس کے لیے ہم نے یہ سارے خرافات مرنے کے پہلے، مرنے کے بعد، یہ ہم نے ایڈاپٹ کر لیا۔ کہاں سے؟ غیر قوم سے، دیکھا دیکھی، کسی نے کہہ دیا اس کو فالو کر رہے، اندھا دھن، بھیڑ چال چل کر یہ ساری چیزیں ہم نے ایڈاپٹ کر لی۔ یہ ساری چیزوں کا
قرآن اور احادیث سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ آپ کا قل نہیں بخشوا سکتا مرنے والے کو، آپ کا فاتحہ، آپ کا صوم، آپ کی پیر مریدی، آپ کا سفارش کا کانسیپٹ، برسی بلا بدتر نہیں بخشوا سکتا۔ اب بخشوانے کا اسلامک کانسیپٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ صاف سیدھا قرآن میں جگہ جگہ پر یہ بتا رہے، پہلے گناہوں کی پہچان کریں، میں گناہ کر رہی ہوں، یہ آنا بہت ضروری ہے، میں گنہگار ہوں، مجھ سے یہ غلطی ہو رہی، اس کی پہچان کریں اپنی زندگی میں پہلے۔ اس سے ہم کون سو دور، ہم کیا سمجھ رہے ہیں میں اچھی ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہیں ہو رہی، میں جو کر رہی وہ صحیح ہوں، یہ بہت بڑا گمراہی کا سبب ہے۔ ایسا سوچنے والے کبھی غلطیوں کو نہیں دیکھ سکتے اپنی، نہ توبہ کر سکتے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہے، جو نہیں دیکھنا چاہتا اللہ تعالیٰ اس کو اسی گمراہی میں ڈال دیتے، پھر رسی ڈال کے اس کی جو گردن پکڑتے ہیں نا جہنم میں پھینکنے کے لیے، جب پتہ چلتا کہ ہائے میں کیا کر کے آئی۔ اپنی غلطیوں کو دیکھنا شروع کریں، پہلے تو غلطیوں کی شناخت بھی ہو ہمارے پاس۔ اتنا معاشرہ ہمارا ایسا ہے، گھروں میں ایسا ہے کہ غلطی کیا ہے، گناہ کیا ہے، اس کی شناخت ہی ختم، مٹ گئی۔ اور اگر ہے بھی پہچان میں تو ہم اس کو پہچان نہیں سک رہے، مطلب اس کو نہیں سمجھ رہے کہ میں اس میں ہوں۔ ہمارے گناہ دیکھ پا رہے نہیں دیکھ پا رہے، اور گناہوں کے بارے میں ہمارے اندر وہ جستجو ہے، فکر ہے، یہ کیسے پتہ چلتی ہے؟ اگر کوئی آپ کو بول دے کہ یہ آپ غلط کر رہے، اس بات کو سہنے کی ہمارے اندر طاقت ہے نہیں ہے، اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کی طاقت ہے نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے، اگر کوئی ہمیں بتا دے نا یہ تمہاری غلطی ہے، یہ ایسی غلطی ہے، تو اس سے ہم ناتا توڑ لیتے، غصہ ہو جاتے، اس سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے، اس سے بدگمان ہو جاتے، اس کو کٹ آف کر دیتے، اس سے نظریں تک نہیں ملاتے، دور ہو جاتے۔ یہ ہمارا کانسیپٹ ہے نہیں ہے، ایسے چل رہا نا معاشرے میں۔ مطلب آپ گناہوں کو نہیں دیکھنا چاہ رہے، گناہوں پہ پردہ رہنے دینا پسند کر رہے ہم، تو گناہوں کی پہلے پہچان، اللہ سے رو رو کے دعائیں کرے، اللہ گناہ دکھا مجھے، میرے گناہ مجھے نظر آئے، میرے گناہ مجھے سمجھ آئے، یہ ایسی توفیق، ایسی صلاحیت، ایسی طاقت دے، گناہ میرے دکھے، غلطیاں مجھے نظر آئے، اور اس کو ماننے کی بھی میرے اندر توفیق دے اللہ تعالیٰ، اور اس کی اصلاح کرنے کی بھی طاقت دے مجھے۔ یہ دعا کرے رو رو کر، گناہ کو ایکسیپٹ کریں پہلی چیز۔ دوسری چیزیں اعتراف کریں، ہاں مجھ سے یہ گناہ ہوا ہے، میں گنہگار ہوں، اللہ مجھے معاف فرما دے، تو معاف نہیں کرے گا تو مجھے کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ تو اعتراف کرے اپنے گناہوں کی، پھر توبہ کرے، پلٹے اللہ کی طرف، شرمندہ ہو، ندامت ہمارے اندر دکھے، پشیماندگی دکھے، اور وہ جو گناہ غلطی کرتے تھے اس سے نفرت پیدا ہو۔ یہ تیسری چیز ہے توبہ کرنا، مطلب پلٹنے میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں، ندامت، شرمندگی، اس گناہ سے نفرت، آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کی، غلطی نہ کرنے کا عزم، ارادہ پکا والا۔ اور چوتھی چیز ہے اصلاح، نیکی کرتے جانا، گناہ چھوڑ دینا، نیکیوں کی طرف آگے بڑھتے جانا، اس کو کہتے ہیں توبتاً نصوح۔ اللہ رب العزت نے جو دنیا میں مطلب زندگی میں بخشش کا کانسیپٹ جو دیا ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ 4 چیزوں سے، گناہوں کو پہچانو، پھر اعتراف کرو، پھر توبہ کرو، پھر اپنی اصلاح کرو۔ ان 4 چیزوں سے ہم دنیا میں کیا کریں گے، اپنے گناہوں کو بخشوائیں گے۔ ان 4 باتوں کے تحت ہم کام کریں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارا انجام خیر کرے گا، ہمیں معاف کرے گا، گناہوں سے بچائے گا، دور کرے گا۔ جو بھی آپ کو بتا رہے ہیں نا یہ آپ غلط کر رہے، اس سے پکی والی دوستی کرے، پکی والی۔ ویسے لوگ رہنا ہماری زندگی میں جو ہمیں غلط بتا رہے، ہمیشہ کانٹیکٹ میں رہیں، کیونکہ وہ ہمیں جنت کی طرف ڈھکیل رہے، تاکہ ہمیں سیٹ رائٹ کرے، کیونکہ بہت ڈسٹریکشنز ہے نا، دنیا والے، شیطان، اپنا نفس ہمیں بھٹکاتا ہے، تو ایسے لوگ ہوں گے نا آس پاس، تو وہ لوگ آپ کو پکڑ کے رکھیں گے، پکڑنے کا ایک سہارا بنیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا، بخشش کے لیے ایک ذریعہ بن کے رہیں گے وہ لوگ، جو ملئی مسکا لگا کے ہمیں کچھ نہیں، غلطی نہیں ہے، کچھ نہیں، اچھا چل رہے ہو، ایسے کرنے والے، ان سے قیامت کے دن ہم کہیں گے کاش تو میرا دوست نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے ایگزام لکھنے کے بعد سوال ہے آپ سے،
دنیا میں جب ہم ایگزام لکھتے ہیں تو ٹائم ختم ہونے کے بعد کوئی ایسا سورس ہے جس سے ہم اس پیپر میں ہمارے آنسر شیٹ میں کوئی آنسر ڈال دیں، یعنی پیپر انویجلیٹر کے پاس چلا گیا، اس کے بعد کوئی ایسا سورس ہے کہ ہم اس پہ کوئی ڈالیں، آنسر صحیح کریں یا آنسر لکھ دیں جو چھوٹ گیا؟ ہے کوئی ایسا سورس؟ نہیں ہے نا؟ نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم ہی دیکھے، اللہ تعالیٰ نے یہ آپشن رکھا ہے، ہم مرتے کی ہمارے نیکیاں ختم، مطلب جو عمل کرتے تھے نا، عمل نہیں ہوگا نا اب، تو نیکیاں ختم ہو جائیں گی، عمل کا چیپٹر فنش، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس ہمارے نامہ اعمال میں پوائنٹس یا ایڈ کر سکنے کے لیے، یعنی اور مارکس جوڑتے رہنے کے موقع اللہ نے دیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیم ہے، مطلب مرتے کی ہمارے نام اعمال ختم، لیکن پھر بھی ہم اس میں نیکیاں ڈال سکتے، اس کی کوشش ہمیں خود کرنا ہے۔ زندگی میں ہم نیکیاں کیسے کریں، بخشش کیسے کروائیں، پیچھے میں نے بتا دیا۔ اب یہ مرنے کے بعد بھی ہماری بخشش کیسے ہوتے رہیں، اس کے لیے 10 پوائنٹس میں نے نوٹ کیا ہے، یاد رکھیں۔ نیک اولاد چھوڑ کے جانا، نیک اولاد ہمارے لیے دعائیں کرتی ہے، ہماری اچھی تربیت وہ آگے لے کے چلتی ہے، نسلوں میں پھیلاتی ہے اچھی تربیت، یعنی اچھے اچھے کام، کیونکہ اسلام نے نیک اولاد کو انویسٹمنٹ کہا ہے۔ اب اگر ہم نے نیک اولاد چھوڑ دیا اپنے پیچھے، ان کو اچھی تربیت دی، دین کی تربیت دی، وہ نیک اولاد مرنے کے بعد نہیں، ہماری زندگی میں اب ہم زندہ ہیں، ہم نے بچوں کی اچھی تربیت کی، بچے اچھی تربیت میں پل رہے، اچھی تربیت کے ساتھ زندگی گزار رہے، ان کا زندگی میں بھی وہ ماں باپ کو ثواب ملتا رہے گا، نیکیاں ملتی رہیں گی۔ ٹیچر بچوں کو پڑھا رہی، بچوں کو پڑھانے کی وجہ سے بچے آگے لے کے چل رہے اس پڑھائی کو، تو اس ٹیچر کو زندگی میں بھی ثواب ملتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی۔ اسی طریقے سے ماں باپ کو زندگی میں بھی ثواب ملے گا، مرنے کے بعد بھی۔ تو اس لیے ان کو دیندار بنائیں، دیندار تربیت کریں، اور ان کو اپنے لیے اپنے پیچھے خیر بنا کر چھوڑے اپنے پیچھے، ٹھیک ہے؟ یہ ہمارے اکاؤنٹ میں جو بند ہو گیا نا ہمارے مرنے کے ساتھ، اس میں پوائنٹس ایڈ کرتے رہیں گے نیک اولاد۔ دوسرا، کوئی آپ نے دینی درس گاہ بنائی، دین کی تعلیم ہوتی ہو، اس میں آپ نے کچھ خرچ کیا، اس میں مال خرچ کیا، اس میں آپ نے کچھ بھی کتابیں وہاں پر دے دی، لائٹ کی ضرورت ہے اس کا انتظام کر دیا، پین پینسلوں کی ضرورت ہے وہاں پہ اس کا انتظام کر دیا، کچھ بھی کمپیوٹرز کی ضرورت ہے اس نے وہاں پہ انتظام کر دیا، دینی درسگاہ کو چلانے میں آپ نے کچھ بھی مدد کر دی، وہ جب تک درسگاہ چلتا رہے گا، مرنے کے بعد بھی اس کو نیکیاں ملتی رہیں گی۔ بھائی کوئی اور نہیں، خود کرنا ہے یہ اپنی زندگی میں یہ کام کر کے جائیں۔ اور تیسری چیز ہے بچوں کو پڑھانا، ماں باپ بھی پڑھا رہے، ٹیچر بھی پڑھا رہے، کوئی بھی پڑھا رہا ہے، کسی کو کچھ بھی پڑھاؤ، کوئی بچے کو، مطلب ہم پڑھانے کے لیے ٹیچر ہونا ہی دیکھتے ہیں، ہم پڑھانے کے لیے ماں باپ ہونا ہی دیکھتے ہیں، ایسا نہیں ہے، دادا دادی بھی پڑھاؤ، نانا نانی بھی پڑھاؤ، چچا چچی بھی پڑھاؤ، تایا تائی بھی پڑھاؤ، ماموں مامی بھی پڑھاؤ، بچوں کو جو بھی سکھائیں گے، کسی بھی بچوں کو، صرف خاندان کے بچے نہیں، سارے جہاں کے بچوں کو کچھ بھی سکھاؤ، وہ نیک اچھی چیزیں، وہ اس کا ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ اور اگر کسی نے مسجد بنائی زندگی میں، اللہ کے گھر کی تعمیر کی، یا اللہ کی مسجد میں کچھ بھی حصہ ڈالا، ٹائلز میں حصہ ڈالا، پانی میں حصہ ڈالا، وہ جب تک چلتا رہے گا، اس ٹائلز میں جب تک سجدہ ہوتے رہیں گے، اس پانی سے جب تک وضو ہوتا رہے گا، اس کو مر گیا نا، لیکن پوائنٹس ایڈ ہوتے جا رہے۔ کسی کو قرآن بانٹنا، قرآن گفٹ کر رہا ہے اور وہ قرآن وہ پڑھ رہا ہے، آگے جا رہا ہے، جہاں تک وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ دیکھیں آج سائٹس بنا رہے نا قرآن کے سائٹس، تو وہ سائٹ بنانے والا، اور وہ سائٹ سے جتنے لوگ پڑھتے جائیں گے نا قرآن قیامت تک، جب تک وہ سائٹ رہے گا، اس کو اپنی زندگی میں ثواب ملتا رہے گا۔ اور دین کی دعوت میں، دین کی اشاعت میں جنہوں نے پیسہ لگا، جو دین کا کام کر رہے، ان کے ساتھ جڑ گیا، دین کا کام کر رہا ہے، دین کی تبلیغ آگے پہنچا رہا ہے، ان کو بھی ان کے مرنے کے بعد، یعنی ان کی کوئی بھی بات کسی کو سمجھ آ گئی اور اس نے وہ عمل شروع کر دیا، تو اس کا ثواب جاریہ اس کو ملتا رہے گا۔ اور کسی نے علم پہنچایا، اس کا ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ کسی نے پیڑ لگوا دیا،
اب جب تک وہ پیڑ ہے اس کا لوگ پھل کھاتے رہیں گے، اس کے سائے میں بیٹھتے رہیں گے، اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں گے، اس کو ثواب جاریہ ملتا رہے گا، یعنی اس کے اکاؤنٹ میں پوائنٹس ایڈ ہوتے جائیں گے۔ کسی نے کسی کو برائی سے روکا، غلط کام سے روکا اور وہ رک گیا، اچھے کام کرنے لگا، یہ بھی اس کا ثواب جاریہ ملتا رہے گا۔ کسی نے پانی کا بندوبست کر دیا، پیاسوں کو پانی کا، کہیں کنواں کھودوا دیا، کہیں بورویل ڈلوا دیا، کہیں کچھ کروا دیا، تو پانی جب تک لوگ پیتے رہیں گے اس کے اکاؤنٹ میں پوائنٹس ایڈ ہوتے رہیں گے۔ مطلب یہ ٹوٹل کیا ہے؟ مال خرچ کرنا، یہ ہماری انویسٹمنٹ ہے، ہمارے اکاؤنٹ میں پوائنٹس ایڈ ہوتے جائیں گے۔ فزیکلی مطلب اخلاقی طور پر ہم نے کچھ بھی ایسا کام کیا جو وہ اچھے اخلاق آگے بڑھتے جا رہے، تو اس کا انویسٹمنٹ ہے، وہ پوائنٹس ایڈ ہوتے رہیں گے۔ ہم نے علم پھیلا دیا، اس طریقے سے بھی پوائنٹس ہمارے اکاؤنٹ میں ایڈ ہوتے رہیں گے۔ تو ایسی جگہ پر مال خرچ کریں۔ ہمارا مال خرچ کرنے کا بھی کیسا طریقہ ہے دیکھیں، فضول شادیوں میں خرچہ کر رہے، دکھاوے کے لیے شادیوں میں خرچہ کر رہے، رسومات میں خرچہ کر رہے۔ ڈریس ہم خریدتے نا، وہ بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے، آپ خود پہن رہے، خود اچھے دکھنے کے لیے پہن رہے، وہ نہیں ہوتا لوگوں کا، ہمیشہ دوسروں کو دکھائیں، دوسروں کو نیچا دکھائیں۔ یعنی انویسٹمنٹ ہماری جہاں جہاں ہم مال خرچ کر رہے ان باتوں پہ ذرا غور کریں، ساری خرافات، اور وہ سارے مال خرچ کرنا اللہ نہیں پوچھے گا کل قیامت کے دن۔ تو مال خرچ کرنا اپنی انویسٹمنٹ کے لیے کریں، جہاں پر بھی آپ مال خرچ کر رہے کہ مرنے کے بعد میرے لیے یہ فائدہ ہو، ایسی سوچ بنائیں۔ اور جو بھی اخلاقی تربیت آپ کر رہے لوگوں کو، آپ اخلاق بانٹ رہے، تو اس میں بھی آپ کی سوچ یہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد، زندگی میں بھی یہ فائدہ دے، مجھے مرنے کے بعد بھی فائدہ دے۔ علم لوگوں کو پہنچا رہے، اس میں بھی آپ ہماری سوچ کیا ہونی چاہیے؟ اس زندگی میں بھی مجھے فائدہ دے اور مرنے کے بعد بھی، کیونکہ مرنے کے بعد تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، ہمیں خود اپنا کام کر کے جانا ہے نا۔ یہ انویسٹمنٹس ہمیں زندگی آسان سے رہیں تب تک ہمیں کام کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، ان اللہ عز وجل یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، سانس اکھڑنے تک اللہ تعالیٰ دروازے کھلا رکھتے ہیں بخشش کے۔ تو سانس اکھڑنے کے پہلے تک پوری کوشش کریں کہ ہم اپنے لیے بخشش کا سامان کریں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دلاتے ہوئے کہا، میں دن میں 100 مرتبہ میں استغفار کرتا ہوں۔ انبیاء گناہوں سے پاک، ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 100 مرتبہ استغفار کر رہے، اللہ کی طرف پلٹ رہے۔ استغفر اللہ ان کا اور ہمارا دیکھیں، ہم زبانی استغفر اللہ، نہ گناہوں کی سوچ، نہ گناہوں کو چھوڑنے کی سوچ، نہ نیکی کرنے کی خواہش، کچھ بھی نہیں، صرف زبان سے استغفر اللہ۔ یہ کیا کریں گے؟ اللہ منہ پہ نہیں ماریں گے؟ توبہ استغفار مطلب پلٹنا، اصلاح کر لینا اپنی۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، میرے بندو تم رات میں اور دن میں گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہ معاف کر سکتا ہوں، لیکن وتھ کنڈیشن، بس تم مجھ سے معافی مانگو، تم میری طرف پلٹو، میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ ہر جگہ اللہ نے معافی کا جو کانسیپٹ بتایا، بخشش کا جو کانسیپٹ بتایا، اس میں کنڈیشن کیا ہے؟ پلٹنا، اللہ کی طرف رجوع کرنا، اصلاح کرنا، اپنے آپ کو سدھارنا، غلطیوں کو ماننا، غلطیوں کی دیکھنا، غلطیوں کو، مجھ سے یہ غلطی ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کی غفور الرحیمی دیکھیں، سورہ زمر آیت 53، 54، 55، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کانسیپٹ بتا دیا بخشش کا۔ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہو گئے تم سے گناہ، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں میرے بندو، آ جاؤ، آؤ پلٹو، میں تمہیں معاف کر دوں گا، میں تمہیں بخش دوں گا۔ کتنا اللہ تعالیٰ بتا رہے، دیکھیں بخشش کروانے کے کتنے اللہ نے دروازے کھلے رکھے۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، پورے کے پورے گناہ معاف کر دوں گا، کوئی مسئلہ نہیں، آؤ تو صحیح، پلٹو تو صحیح۔ کنڈیشن پلٹنا، ہم پلٹے بغیر معافی مانگ رہے، استغفر اللہ سے زبان سے کر رہے، کچھ نہیں ہوتا۔ پلٹنا شرط ہے، اصلاح کرنا شرط ہے، گناہوں سے نفرت ہونا شرط ہے۔ سمجھ آ رہی؟ ان شرائط کے ساتھ ہی اللہ معاف کرے گا، یہ شرط اللہ نے ہر قدم پہ رکھی ہے۔ وَأَنِيبُوا
इला रब्बिकुम व अस्लिमू, तुम पलटो, अनीबू पलटो, व रब्बुकुम अपने रब की तरफ, व अस्लिमू और तुम इस्लाम सरेंडर कर दो, अपने आप को झुक जाओ अल्लाह की तरफ। लहू मिन क़ब्ली अन यअतियकुमुल अज़ाब सुम्मा ला तुनसरून, इससे पहले कि अज़ाब आ जाए और तुम्हें कोई मदद ना मिले, इससे पहले तुम पलट जाओ, अपने आप को सरेंडर कर दो, अल्लाह की तरफ लपक जाओ। वत्तबिउ अहसन मा उनज़िला इलैकुम, और इत्तिबा करो बेहतरीन चीज़ की जो तुम पर नाजिल की गई है, यानी जो जो तरीक़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उठने बैठने का, वो तरीक़ा अपना लो, वो अच्छा है। अल्लाह ने कहा इत्तबिउ अहसना, बेहतरीन तरीक़ा वही है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, उस तरीके से उठो बैठो खाओ पियो शादियां करो, जो भी ये करना है ज़िंदगी गुजारो उस तरीके से गुजारो। इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाब बग़ततन व अंतुम ला तशऊरून, इससे पहले कि अचानक तुम पर अज़ाब आ जाए, तुम्हें पकड़ लिया जाए, तुम शऊर ही ना रखते हो, उससे पहले तुम अच्छे अच्छे काम करो जो अल्लाह ने तुम्हारे पास भेजे हैं। हम पीरी मुरीदी के बहुत सारी आयतें मैंने अभी आपको शेयर किया था, लानते करेंगे, लानत मलामत करेंगे एक दूसरे पे, हाय मैं तुम पे भरोसा कर ली थी, मैं ये ऐसा कर ली थी वैसा कर ली थी, कुछ नहीं होता। फिर मरने के बाद के 9 आरजुएं, काश मैं मिट्टी होता, मैंने बख्शिश नहीं करवाया, काश मैंने इस ज़िंदगी के लिए कुछ किया होता, क्या किया होता, इन सब काश में क्या छुपा हुआ है, काश मैं बख्शिश करवाया होता, काश मेरे नामे अमाल ना दिए जाते, काश मैं फ़लाँ को दोस्त ना बनाया होता, काश हमने अल्लाह और रसूल की फरमाबरदारी की होती, काश मैं रसूल का रास्ता अपना लिया होता, काश मैं भी उनके साथ होता तो बहुत कामयाबी हासिल कर लेता। ये काश 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 क्यों? क्योंकि बख्शिश नहीं करवाई। बख्शिश ना करवा के हमने जुल्म करके अपने ऊपर अल्लाह के अजाब में घिर गए, उन्हीं लोगों के मुंह से काश 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 निकलेगा ना क़यामत के दिन। ये भी अल्लाह ने खोल खोल के बता दिए, और किस तरीके से समझाएं मोटे अक्ल के लोगों, मैं और आप सब। अच्छा, दूसरा ये देखिए, बख्शिश के लिए अल्लाह से तो जो कनेक्शन रखना है रखें, अल्लाह ताला से आपका बॉन्ड कैसा होगा, अल्लाह ताला चाहे तो माफ़ भी कर देंगे, आपने अच्छी ज़िंदगी गुजारी हो, लेकिन लोगों से कोताहियाँ मत करें, क्योंकि क़यामत के दिन लोग नेकियां लेकर ही मानेंगे, कोई और चीज़ से वो लोग नहीं मानेंगे, आपकी सारी नेकियां उठाकर उनके गोद में डालना पड़ेगा। यानी अल्लाह से कोताही तो है बड़ी बात, लेकिन लोगों से जो कोताहियाँ हैं, लोगों का हक़ मारना है, लोगों पर जुल्म करना है, वो बहुत बड़ा क्या है, ले डूबने वाली चीज़ है। क़यामत के दिन वो लोग जिन पर हमने जुल्म किया, जिनका हक़ मारा, वो नेकियां लिए बग़ैर मानेंगे नहीं। ये कान खोल के सुन ले। इस टॉपिक से हमें पता क्या चल रहा है कि बख्शिश करवाने के लिए हम दुनिया में आए, हमें बख्शिश करवा के जाना है, और बख्शिश खुराफाती तरीक़ों से नहीं, लोगों की अंधाधुन बताने वाले रास्तों से नहीं, भेड़ चाल चल कर नहीं। बख्शिश इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है हमें दुनिया में भेजे जाने का, उसका क्या अल्लाह ताला तरीक़ा नहीं बताएंगे? हमें इसके उसके तरीक़ों पे चलना पड़ेगा। सोचे, जब तक दिमाग है, अल्लाह ताला ने दिमाग दिया है, चलने वाला दिमाग, पागल तो नहीं है ना हम, समझ आ रही ना बातें सारी, तो बातों को समझे। इन खुराफात ज़िद हरधर्मी हमें नहीं मानते, हम दादा परदादा पे एक मेहरबानी करें, उन बेचारों ने जाने अनजाने जो भी गुनाह किया है, आप उसको मज़ीद आगे लेके उनको और जहन्नम के गढ़ों में मत डालें। आप दिमाग इस्तेमाल करें, आप सोचें समझे, उनको उनके गुनाहों से नजात दिलवा दें, और मज़ीद पहले ही वो भुगतेंगे अपनी गुनाह की, पहले ही वो भुगतेंगे। आप मज़ीद उसको फॉलो करके और दलदल में मत डालें उनको जहन्नम के। बात समझ आ रही? अल्लाह ने दिमाग दिया है, जानवर नहीं है हम, सोच समझने की सलाहियत है हमारे अंदर, जानवर नहीं है हम। सोचे समझे, इसका अल्लाह ज़रूर पूछेगा क़यामत के दिन, तुम सोचे क्यों नहीं, तुम समझे क्यों नहीं। उम्मीद कि आप लोगों को बात समझ आई होगी। सिर्फ अस्तगफार के जो कलिमात है वो पढ़ते रहना नहीं है, सिर्फ अस्तगफार अस्तगफुरुल्लाह 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 करना नहीं है। अस्तगफार यानी पलटना, इस्लाह करना, मान लेना, एतराफ़ करना,
پھر اللہ سے دعا مانگنا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اللہ میں نے ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے۔ یونس علیہ السلام نے مانگا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالم ہوں، میں نے ظلم کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اللہ میں نے اپنے آپ پہ ظلم کیا تو مجھے معاف فرما دے۔ ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اور دعائیں جو سکھائی گئی قرآن اور احادیث میں، رب اغفر ورحم وانت ارحم الراحمین، رب اغفر تو مجھے معاف فرما، تو رحم کرنے والا ہے، یعنی پلٹیں پھر اللہ سے دعائیں کریں ان بہترین الفاظ میں، ربنا آمنا فاغفر لنا، اللہ ہم ایمان لے کے آئے تو ہمیں معاف فرما، ورحمنا تو ہم پہ رحم فرما، وانت خیر الراحمین تو ہی بہترین رحم کرنے والا۔ تو ان ساری دعاؤں میں پہلے اعتراف کروایا گیا، ہاں میں نے گناہ کیا، میں گنہگار ہوں، اعتراف کے بعد پھر گناہ نہ کرنے کی دعا سکھائی گئی، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، یعنی میں نے سارے گناہ، جو بھی گناہ کو یاد کریں، بغیر گناہوں کو یاد کرے کہ بخشش نہیں ہوتی، صرف بیٹھے استغفار کرنے سے نہیں ہوتی۔ تو امید کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ آئی ہوگی، بخشش کا اسلامی کانسیپٹ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ہمیں اپنی زندگی میں زندگی بھی اچھی کرنے کی فکر جگائی ہے قرآن اور احادیث میں، زندگی کے بعد بھی ہم کیسے اپنے آپ کو سیف رکھیں اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے۔ تو اللہ کرے کہ ہم اسی طریقے سے اپنا دنیا میں بھی بھلائی کرے اپنے ساتھ، اور آخرت میں بھی اپنے ساتھ ہم خود بھلائی کرنے والے بنیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما توفیقی الا باللہ، سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔